मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। पाकिस्तान की मिलिट्री हाई कमांड ने लॉ मेकर्स को एक हाई लेवल ब्रीफिंग दी है। कौमी सलामती के इजलास में पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस लॉ मेकर्स को एक इजलास में हाई लेवल ब्रीफिंग दी गई है पाकिस्तान की मिलिट्री हाई कमांड की जानिब से। इसमें बहुत से लॉ मेकर्स तो मौजूद ही थे, लेकिन आर्मी की जानिब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद मौजूद थे। इसमें जनरल फैज हमीद ने लॉ मेकर्स को ब्रीफ किया, खास तौर पर पूरे खित्ते की, इस रीजन की, पाकिस्तान, अगर आप साउथ एशिया कह लें, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और इसके साथ साथ अमेरिका से बदलते हुए ताल्लुकात, इस तमाम सिचुएशन पर, जो करंट सिचुएशन और इसके रिजल्ट के तौर पर पाकिस्तान को किस किस्म के इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस दरपेश हैं, इसके ऊपर तफसीली बात हुई। और कहा यह जा रहा है कि ये पाकिस्तान के इस वक्त करंट सिचुएशन में एक बहुत अहमियत का हामिल इजलास था। इसके ऊपर बात करने के लिए आज मेरे साथ एक बहुत ही मशहूर मारूफ और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कहा जाए, अगर हम जब स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर जनरल डीजी डॉक्टर मारिया सुल्तान। थैंक यू सो मच डॉक्टर मारिया सुल्तान साहबा फॉर ज्वाइनिंग माय शो। बहुत शुक्रिया आलिया। डॉक्टर मारिया सुल्तान, जिस तरह मैंने ये कहा, ये सारी, आप मुझे एक तो ये कि इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है इस इजलास की जितनी बात की जा रही है, कि जाहिर है कि एक बहुत अहम इजलास ऐसे टाइम में कि जिस वक्त हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, एक नई हुकूमत वहां पर बनने जा रही है, तालिबान की वजह से बहुत खदशात महसूस किए जा रहे हैं। तो एक तो आप मुझे ये बताइएगा, और इसके साथ साथ मैं एक सवाल भी आपसे किए लेती हूँ, वो ये है कि वजीर दाखिला शेख रशीद ने इसके बाद, इस ब्रीफिंग के बाद ये कहा कि ये जो इजलास था, ये पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल देगा। इसका क्या मतलब है? प्लीज ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया आलिया, आपने सवाल किया। देखें, सबसे अहम बात जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है, जैसे कि आप जानती हैं कि इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर इस वक्त अमेरिका और चीन के दरमियान एक बहुत बड़ी इक़्तिसादी, एक तरह से आप कह सकते हैं जंग, या एक तरह से महाज़राई देखने में नज़र आ रही है। और ये महाज़राई सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिसादी ज़ुमरे में नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ इसके बहुत सारे पहलू जो है सिक्योरिटी के अंदर भी आपको देखने में नज़र आते हैं। और इसी में से एक जो ताना बाना है वो अफ़गानिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल के ऊपर जाके रुक जाता है। आप ये भी जानती हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जिस मफरूज़े पे जंग शुरू की गई वो ये थी कि दुनिया में जो बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी है, जिसका एक तरह से आप कह सकते हैं सिरा जो है अफ़गानिस्तान में जाता है, अमेरिका चाहता था कि उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। लेकिन जब जंग शुरू हुई और कौमी बैनुल-अक़वामी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कौमी सलामती का इजलास हुआ, तो उसके अंदर इस बात के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया 1267 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कि ना सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम जोई की जाएगी अलकायदा के खिलाफ, बल्कि उन तमाम लोगों के खिलाफ भी जो उसके मावनकार हैं। और यही वजह है कि जो जंग है अफ़गानिस्तान में वो इस मफरूज़े पर लड़ी गई, ना सिर्फ दहशतगर्द बल्कि उनके मावनकार और उनके साथ सहूलतकार जो है उनको भी। लेकिन सहूलतकार उस नुक्ते नज़र से नहीं जैसे कि हम देखते हैं दहशतगर्दी में, बल्कि वो तमाम लोग जो एक तरह से तालिबान या आप काउंटर इंसर्जेंसी का जो है ज़ुमरा भी देख सकते हैं। तो यही वजह है कि जंग के जो अहदाफ हैं अफ़गानिस्तान के अंदर वो मुख्तलिफ रहे। कुछ औकात में वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग थी, कुछ औकात में वो जो है मुहिम जोई काउंटर इंसर्जेंसी के तौर पे देखी गई। तो ये एक बहुत बड़ा मसला रहा। यही वजह है कि मसला ये हुआ कि आपके पास कि अफ़गानिस्तान के अंदर आपकी जो अमेरिकन अफवाज के जंगी अहदाफ थे, वो एक तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंगजू के खिलाफ मुहिम जोई, और उसके साथ साथ दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हम तालिबान के खिलाफ भी मुहिम जोई करेंगे। और यही वजह है कि 10 साल के बाद फिर उन्होंने इस बात के ऊपर इत्तफाक किया कि तालिबान दहशतगर्द नहीं, और उनके साथ वो अमन मुज़ाकरात। अब सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिकन अफवाज इनखला कर चुके हैं। इस वक्त अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि वो हुकूमत जिसके ऊपर वो 20 साल के लिए या 10 साल से जो है उसके ऊपर इन्वेस्ट करते रहे हैं, उनका आगे मुस्तकबिल। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो इस बात की इजाज़त देता है अमेरिकन CIA को और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को कि अगर दहशतगर्दी के खिलाफ वो कोई भी मुहिम जोई करते हैं और उसके नतीजे में कोई भी शख्स अफगानिस्तान में मारा जाता है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई। दूसरा ये कि उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा अफगानिस्तान के तमाम अदालती सिस्टम से। तीसरा ये कि वो किसी जगह पे जवाबदेह नहीं होंगे अफगानिस्तान के अंदर। इसका मतलब है तमाम इस्टेब्लिशमेंट और उसके साथ मुंसलिक मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स। ये तो एक बहुत बड़ा मसला है। यही वजह है कि उनको डर है कि शायद नई जो अफगान हुकूमत है
وہ شاید طالبان کے خلاف یا ہٹ اینڈ کل آپریشنز یا نائٹ ریڈ آپریشنز کی اجازت نہ دیں. یہی وجہ ہے کہ وہ خطے کے اندر بیسز مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں, جبکہ آپریشنلی ان کو خطے کے اندر بیس کی ضرورت نہیں ہے. ان کے پاس اپنے بحری بیڑے ہیں, ان کے پاس ہندوستان کے ساتھ مختلف معاہدے ہیں, تو اس کے لحاظ سے آپریشنلی وہ کہیں سے بھی اپنے یہ آپریشن جاری رکھ سکتے ہیں. لیکن مسئلہ اتنا سیدھا نہیں. دوسرا مسئلہ اس کے ساتھ جو منسلک ہے وہ یہ ہے کہ جو افغان نیشنل آرمی ہے وہ امریکن ڈیفنس بجٹ کے ساتھ اس کا جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں سلسلہ ان کے ساتھ یا ان کا تعلق بندہ ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان نیشنل آرمی کے مستقبل کے لیے ایک خاص جو فنڈز ہیں وہ مخصوص کیے گئے ہیں امریکن ڈیفنس بجٹ میں. تو اگر افغان حکومت آتی ہے, افغان حکومت کے مختلف سٹرکچرز ہیں, ان سب کی مختلف جو ہے ویسٹ کے اندر مختلف گورنمنٹس کے اندر, چاہے اسکینڈینیوین گورنمنٹس ہیں, چاہے جرمن حکومت ہے, چاہے مختلف حکومتیں جو ہیں, ان سب کے مختلف پروگرامز چل رہے ہیں. تو ان کی بقا کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ نئی افغان حکومت کے ساتھ وہ تعلقات جاری رکھیں. یہی وجہ ہے کہ اس وقت فال آف کابل سے پہلے باقی تمام جگہ کے اوپر آپ کو فال نظر آ رہی ہے, جو اثر رسوخ ہے طالبان کا وہ نظر آ رہا ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ یہ اس وقت دہشت گردی کی جنگ نہیں ہے جو تیسری افغان جنگ شروع ہے, یا آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں چوتھی افغان جنگ. یہ سیاست کی جنگ ہو رہی ہے کہ کابل کس کے حصے میں آئے گا. تو ظاہر ہے جب یہ افغانستان کی ایک اندرونی معاملہ ہے جہاں ایک افغانستان کے سیاسی منظرنامے کے لیے جنگ ہو رہی ہے, تو پاکستان اس میں فریق نہیں بن سکتا. پاکستان نے پہلے بہت بڑا خمیازہ اٹھایا ہے صرف اپنی اثر رسوخ کی وجہ سے. اس لیے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ یہ جنگ میں حصہ نہیں بننا چاہتے. آپ نے امریکن اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہ کہا ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو آپریشنلی یہ بیسس کی ریکوائرمنٹ ہے, اور اگر ہم دیتے ہیں تو پھر آپ تیسری افغان جنگ میں فریق بن جائیں گے جہاں آپ ایک فریق کے خلاف یہ کارروائی جاری رکھیں گے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے. لیکن ظاہر ہے آپ ایک بہت بڑی طاقت کو یہ بات کہہ رہے ہیں, تو پھر قوم کو کانفیڈنس میں لینا بہت ضروری ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے دوسرے معاشی پارٹنرز ہیں یعنی کہ چین, ان سے بھی بات چیت کرنی بہت ضروری ہے کہ یہ آپ کے لیے صرف خطرہ نہیں ہے اگر افغانستان غیر مستحکم ہوتا ہے. یہ خطرہ تمام خطے کے لیے, خطرہ ان تمام اقتصادی پلانز کے لیے ہے جو اس وقت اس خطے کے ساتھ منسلک ہیں, بالخصوص پاکستان کے ساتھ, بالخصوص بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جس میں پاکستان ایک کلیدی کردار ادا کرے گا. اور میرے خیال سے جو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ سیاست کا رخ مختلف ہوگا, وہ یہی ہے کہ آپ کو قومی سلامتی کو ترجیح دینی ہوگی. آپ کو کچھ مشکل فیصلے کرنے ہوں گے بحیثیت قوم. اس میں آپ کے سیاسی لیڈر, آپ کے عسکری لیڈر, ان کو اپنے ذاتی مفادات سے بڑھ کے کچھ فیصلے پاکستان کی عوام کے لیے کرنے ہوں گے. ٹھیک. ڈاکٹر ماریہ سلطان, آپ نے بڑے بہت ہی تفصیلی اس میں جو ہے نا اس کا تعارف کروا دیا کہ اصل میں یہ مسئلہ ہے کیا, جو پرابلم ہے اور جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک طرف تو ہم دیکھیے کہ ظاہر ہے کہ سپر پاور امریکہ کی بات کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ ان کو انکار کیا گیا ہے بیسس دینے کی وجہ سے, اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے حق میں تو نہیں ہے, ظاہر اگر ہم خلاف نہیں کہیں گے تو حق میں بھی نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے سٹیپس لیے جائیں اس کی ان کی جانب سے جس کی وجہ سے پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ افغانستان اور امریکہ دونوں میں سے ایک کے ساتھ ایک کا ہمیں ساتھ دینا تھا, تو جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم افغانستان کا ساتھ دیں گے, مطلب اس طریقے سے کہ ہم امریکہ کو بیسس نہیں دیں گے کیونکہ اس صورت میں ظاہر ہے کہ جو طالبان ہیں وہ ہمارے خلاف ہو جاتے. تو ایک طرف تو ہمارا بارڈر بھی ملتا ہے, وہاں پہ تقریباً کہہ رہے ہیں 90% جو وہ ہے فینس ہے وہ لگا دی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم یہ تو جانتے ہیں, جس طرح آپ جانتی ہیں کہ کوئٹہ میں تو دھماکہ ابھی بھی ہوا ہے, آج بھی ہوا ہے. تو اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتی ہیں, اگر ہم امریکہ کا ساتھ دیتے یا ان کو بیسس دے دیتے تو پھر ہمیں زیادہ نقصان تھا؟ دیکھیں یقینی طور پہ آپ کو بہت زیادہ نقصان تھا. اس وقت جو آپ کو سامنا ہے, آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جغرافیائی طور کے اوپر اس وقت کیا صورتحال ہے. جو اخوان آپ کی دوسری طرف سرحد کے رہتے ہیں وہ زیادہ تر پشتون ہیں, پشتون آبادی کے یا پشتون اکثریت کے علاقے ہیں. جو تمام علاقے اس وقت پاکستان افغانستان کی سرحد کے اوپر موجود ہیں وہ افغانستان کی طرف. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے اپنے اختتام پہ جا رہی ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ جنگ بین الاقوامی دہشت گردی کی جنگ نہیں ہو رہی اس وقت افغانستان میں سیاسی منظر کی جنگ ہو رہی ہے. اس وقت افغانستان میں کابل کے لیے جنگ ہو رہی ہے کہ کابل کس کے پاس جائے گا, افغان حکومت کس کے پاس, اس کے اندر امن مذاکرات کو ترجیح دینے کی کوشش کی, لیکن کسی صورت بھی بین الاقوامی دنیا بالخصوص امریکہ باقی لوگوں نے یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں. اب آپ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ کون تھے, یہ کون لوگ ہیں, طالبان کون ہے. یہ کوئی فریق نہیں, یہ کوئی سیاسی فریق نہیں, یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں جنگی فریق تھے افغانستان کی 10 سالہ جنگ میں, جو امریکن حکومت کے خلاف
افواج کے علاوہ نیٹو افواج کے ساتھ جنگ لڑتے رہے 10 سال تک. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کی جنگ جو کابل کے لیے ہے، آپ اس کے اندر اس جنگ کو دوسرے حریف کو جو کہ جس کے اندر امریکن یا CIA ہے، ان کو آپ ان کا سائڈ لے کے کیا آپ اس جنگ کے اندر حصہ ڈالنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ فریق بننا چاہتے ہیں؟ آپ ہرگز فریق نہیں بننا چاہتے ہیں. اس لیے آپ نے کہا کہ نہ آپ طالبان کے ساتھ اس طرح کھڑے ہیں، نہ آپ امریکہ کے ساتھ اس جنگ میں جنگی فریق بننا چاہتے ہیں. آپ فریق بننا چاہتے ہیں امن کے لیے، آپ فریق نہیں بننا چاہتے جنگ کے لیے. اب امپیکٹ ظاہر ہے اس میں اس وقت جو تعاون داری ہے یا تعاون ہے یا جو اس وقت معاہدے ہیں امریکہ اور ہندوستان کے درمیان، بیکا کے بعد، کمکاسا کے بعد، لیما کے بعد، وہ یہ ہیں کہ اس وقت دونوں کی جو افواج ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شرکت داری کر سکتی ہیں، شراکت داری بھی کر سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ایک دوسرے کے لیے مطلب فیکٹر ان کر سکتی ہیں، لیکن ان دونوں کے لیے یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ جہاں جوائنٹ انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہے، یہ تمام چیزیں. تو آپ کے پاس مشرقی سرحد بھی اور مغربی سرحد سے اس قسم کے واقعات ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس قسم کی صورتحال کا سامنا نہیں ہوگا جہاں ایک پوری جنگ کی جو ایک ڈیمینشن ہے، جو 10 سال سے لوگ جنگ لڑ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کے خلاف مطلب آپ کو ایک بیروت بنا دیں کہ یہاں سے اتنے دھماکے آپ کے اوپر ہوں. آپ نے اپنے حیثیت سے زیادہ ذمہ داری اٹھائی ہے دہشت گردی کی. اب آپ کے لیے بین الاقوامی سلامتی کے لیے پاکستان کی سلامتی کو داؤ لگانا ممکن نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو امریکہ کے اندر بھی ایک حصہ جنگ لڑے گا. امریکن افواج تو جا چکی ہیں اس خطے سے، سو اب امریکن صرف اسٹیبلشمنٹ رہ گئی ہے. اور کیا آپ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے جنگ لڑنا چاہتے ہیں، جس نے آپ کو ہمیشہ کہا ڈوم، اور جس نے آپ کو کہا کہ آپ در حقیقت جو ہے اس خطے کے اندر غیر مستحکم صورتحال کے ذمہ دار ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور یہ بہت ساری باتیں ہیں جو پاکستان سنتا رہا ہے پچھلے 10 سالوں سے، تو کوئی نئی بات نہیں ہے جو آپ کو کہی جائے گی. اس لیے یہ فیصلہ مشکل ہے. اس فیصلے کا ایک امپیکٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ القاعدہ اور آئیزس جو ہے وہ تھوڑی سی جڑ پکڑے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ TTP اور اس کے ساتھ منسلک جو مختلف بلوچ دہشت گرد ہیں وہ بھی شاید اس میں اس چیز کا فائدہ اٹھائیں، اور انڈین اسٹیبلشمنٹ جو ہے شاید ان کو پوری پوری کر سکے اور آپ کے ملک میں دہشت گردی کرے. لیکن وہ اسٹرکچرل امپیکٹ آپ پہ نہیں آئے گا جو اگر آپ پوری اس جنگ کا جو ایک مومنٹم ہے جو کابل کی طرف رواں دوا ہے اس کو آپ پاکستان کے سرحدی علاقوں میں سے کی طرف نکال کر پاکستان کے اندر لے آئے. تو یہ ایک فیصلہ تھا، ایک مشکل فیصلہ تھا، آسان فیصلہ نہیں ہے. آپ نے یہ کیا ہے، ظاہر ہے اس کا ایک اور امپیکٹ فیٹف سے بھی آئے گا، IMF سے بھی آئے گا، اور اس میں آپ کو چین سے تجارت کی بات کرنی ہوگی. ٹھیک. ڈاکٹر ماریہ سلطان، اس اجلاس میں یہ تو ٹھیک ہے کہ افغانستان کے حوالے سے تو بات ہونا ہی تھی، وہ تو جانتے ہی تھے کہ یہی سب سے بڑی جو اس وقت مشکل درپیش ہے وہ یہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے حوالے سے بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی اور اس پہ بھی گفتگو ہوئی. اس حوالے سے آپ ہمیں اگر بتائیے کہ کیا گفتگو ہوئی اور انڈیا کے حوالے سے کیا خدشات ہیں، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ بھارت بھی ان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ طالبان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بہتر بنانے کی وہاں سے بھی خبریں آ رہی ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ طالبان کے ساتھ ان کی اگر بہتری آ رہی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن جو معاملہ آپ نے بیان کیا ہے اس کا تعلق زیادہ تر کشمیر کے ساتھ ہے. اس کا زیادہ تر تعلق اس بات کا ہے کہ اگر ہندوستان جو ہے کشمیر میں اپنی حکومت بنا لیتا ہے جس میں تمام ہندوستانی پارلیمنٹ کے لوگ آگے آتے ہیں، وہ اس کو فعال کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. کہ جو کاروائی انہوں نے 5 اگست 2019 کو کی ہے اس کے بعد جو کشمیری ہیں ان سے حق کی شناخت لے لیا گیا ہے. اس لیے اس کی جو دوسری لہر ہے یا اس کا دوسری ترجمہ یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے پاس جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کے اندر جو علاقے ہیں جو بالخصوص ہمارے بارڈر کی سرحد کے پاس ہیں، وہاں آپ کے پاس بہت زیادہ کنسنٹریشن ہوگی لوگوں کی. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ ہندوستانی شہریت اختیار نہیں کریں گے ان کو وہ ڈیٹینشن سینٹرز میں ڈالیں گے. اور ظاہر ہے جب ایسی صورتحال بنے گی تو بہت سارے لوگ پھر مہاجر بنیں گے. اور اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے جہاں آپ کو آزاد جموں اینڈ کشمیر میں وہاں سے مہاجرین آتے ہیں جو کشمیری ہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی بن سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہندوستان یہ کام کرے گا تو ہندوستان اپنی اندرونی ڈیفینس جو چیلنجز ہیں ان کو دور کرنے کے لیے آپ کے خلاف کسی بھی قسم کی بین الاقوامی دہشت گردی کی کارروائی بھی کر سکتا ہے، آپ کے خلاف ایک جنگ بھی شروع کر سکتا ہے. اور یہ وہ تمام خطرات ہیں جن کو آپ کو واضح کرنا ہوگا، کیونکہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ بیکا کے بعد اور جو 60 مختلف معاہدے اس وقت ہندوستان اور امریکہ افواج اور انٹیلیجنس اور مختلف اداروں کے درمیان ہیں، اب دونوں ایک دوسرے کے آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں لازم و ملزوم جو ہے ساتھی بن چکے ہیں.
اچھا، یعنی آپ امریکہ اور انڈیا کی بات کر رہی ہیں کہ ان کے درمیان تقریباً 60 کانٹریکٹس جو ہوئے ہیں اس کی بنا پر ابھی تو ہم تو صرف بات ہی کرتے تھے نا، بات ہی سن رہے تھے کہ ہم امریکہ جو ہے وہ قریب ہو گیا امریکہ انڈیا سے، انڈیا امریکہ کے قریب ہو گیا، پاکستان جو ہے وہ اب دور چلا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بن چکے ہیں، اس حد تک یہ ہو چکا ہے؟ دیکھیں وہ کہہ چکے ہیں کہ جو آپ امریکن صدروں جو مختلف صدور ہیں ان کی آپ سپیچز دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی کلیدی پوزیشن ہے اس خطے میں، بالخصوص بحرۂ عرب میں۔ اس وقت یہ بات کہنا کہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کتنے اہمیت کے حامل ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مختلف امریکن صدور جو ہیں وہ یہ بات واضح طور پہ کہہ سکیں کہ ہندوستان جو ہے بحرۂ عرب میں امریکہ کے اہداف پورے کرے گا۔ کوارڈ کے بارے میں آپ جانتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹرل انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے اس کے اندر بھی، جب پیوٹ ٹو ایشیا، اس کے اندر بھی ہندوستان کو ایک بہت بڑا رول دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں ہندوستان جو ہے چین کے مد مقابل امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی طاقت کے طور کے اوپر نہ صرف ابھرے گا بلکہ اس کی بنیاد کے اوپر وہ اس خطے کے اندر علاقائی بالادستی حاصل کر سکیں گے۔ اور یہ تمام چیزیں صرف اور صرف سیکیورٹی پیراڈائم کے لیے نہیں ہے، یہ جو اقتصادی جنگ ہے امریکہ اور چین کی، یہ اس اقتصادی جنگ کے اندر بھی آپ کے پاس دونوں ممالک کی شرکت داری نظر آتی ہے، جس میں ان کی آئی ٹی انڈسٹری، جس میں ان کی صنعت، جس میں بہت سارے مختلف ادارے ایسے ہیں جہاں ان کے درمیان تعاون جو ہے بہت آگے پہنچ سکا ہے۔ ہم تو 10 سال افغانستان کی جنگ لڑتے رہے امریکہ کے لیے، لیکن امریکہ اور ہندوستان کے درمیان اقتصادی، آئی ٹی، فیس بک سے، واٹس ایپ سے لے کے ہر طرح کے جو معاہدے ہیں وہ ایک طرف دفاعی نوعیت کے معاہدے، دوسری طرف انٹیلیجنس کی جو شراکت داری ہے وہ علیحدہ، پھر ان کی جو اسمارٹ سٹیز ہیں وہ علیحدہ، اور پھر یہ کہ اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتی ہیں کہ جو STA1 جو اگریمنٹ ہے امریکہ اور ہندوستان کے درمیان، اس کے مطابق 99% امریکن دفاعی ٹیکنالوجی یا سینسیٹیو ٹیکنالوجی، حساس ٹیکنالوجی ہندوستان کو دی جا سکتی ہے بغیر کسی شرط کے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام ہندوستانی جو امریکہ میں کام کرتے ہیں ان کو نیشنل انشورنس دینے کی ضرورت نہیں، ان کو ٹیکس دینے کی امریکہ میں ضرورت نہیں، ان کو یہ مراد بھی حاصل ہیں۔ تو یہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ یہ کوئی عام نوعیت کا ریلیشن شپ نہیں، یہ صرف کوئی ٹرپس کے اوپر بیسڈ نہیں ہے، یہ زمینی حقائق پہ بیسڈ ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو آپ کے فیصلے کرنے یا نہ کرنے سے تبدیل نہیں ہوگا۔ دوست یہ بھی بتائیے گا ڈاکٹر ماریہ سلطان کہ ابھی تو ہم پاکستان اور بھارت کے بیچ یہ والی بات چیت چل رہی تھی کہ جو تعلقات ہیں وہ بہت بہتر ہونے جا رہے ہیں، اب کچھ سیز فائر ہو گیا LOC پر لمبے عرصے تک، اب جنگ نہیں ہوگی، تو وہی ہم ایک دم سے افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے یہ ہو گیا، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اب وہ جو سوچا گیا تھا ایک دوستی کی بات اور اچھے تعلقات کی بات، کم از کم وہ تو اب خواب ہو گئی باتیں، ایسے ہی ہوگا؟ دیکھیں عالیہ، دوستی تو نہیں ہو سکتی 5 اگست 2019 کے بعد، کیونکہ آپ نے جو متنازع علاقہ ہے جس پہ پاکستان کا اتنا ہی حق، کشمیریوں کا اتنا ہی حق، اس کو ہندوستان نے اپنے اندر ضم کر لیا۔ آرٹیکل 2 اور 3 کو استعمال کرتے ہوئے، ہندوستانی صدر کی طاقت استعمال کرتے ہوئے، انہوں نے اس تمام علاقے کے اوپر قانونی طور کے اوپر ہندوستان کی پارلیمنٹ کے ذریعے ایک ایکٹ کے ذریعے غیر قانونی قبضہ کر لیا۔ تو اب ایسی صورتحال میں تو چیزیں نہیں، واپس، لیکن تعلقات اچھے ہونے کی تو بات چیت کی گئی تھی نا کہ جی اب LOC پہ سیز فائر اور جنگ نہیں ہوگی، تجارت شروع ہوگی، یہ تو باتیں کی گئی تھی۔ تجارت کی بات نہیں کی گئی تھی، لیکن اس کے مختلف شوشے ضرور آئے تھے، ایک آپشن ضرور آئی تھی۔ لیکن اگر آپ کو یاد ہو، انہی تمام باتوں کے ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ تمام چیزیں اس وقت ممکن ہیں جب 5 اگست 2019 کی صورتحال پہ دوبارہ ہندوستان جائزہ لیتا ہے یا اس کو تبدیل کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ٹھیک، ساتھ ٹھیک لائن آف کنٹرول کے اوپر آپ نے ضرور اس میں شدت میں آپ نے کمی ضرور لے کے آئے، لیکن یہ سب چیزیں سبجیکٹ تھیں اس بات کے اوپر کہ زمینی اور باقی حقائق کے اندر کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی۔ لیکن جیسے آپ جانتی ہیں پچھلے ہی ہفتے ہندوستان نے تمام سیاسی جماعتوں کو، جو کشمیری سیاسی جماعتیں تھیں، ان کو بلایا کل جماعتی کانفرنس کے اندر، جو ہندوستانی جماعتوں کی کل جماعتی کانفرنس تھی، اور ان کی شرکت داری میں ان کو یہ پیشکش کی کہ وہ ہندوستان کے ہندوستانی شہریت کی پرنسپل کے تحت اس کے اندر نہ صرف شرکت کرے بلکہ اس کی بنیاد کے اوپر حکومت بنائے۔ یہ ایسی ٹھیک، صورتحال ہے کہ جہاں آپ کے لیے یہ چیلنجز بات چیت کی حد تک تو ٹھیک ہے، سمبلزم کے حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن زمینی طور کے اوپر انہوں نے کوئی خاص تبدیلی نہیں لے کے آنی تھی۔ ٹھیک۔ ڈاکٹر ماریہ سلطان، ایک آخری سوال آپ سے یہ بتائیے گا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو ہم افغان طالبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھے تعلقات جو ہیں وہ قائم کر رہے ہیں اور ہم نے اپنی بیسز نہیں دی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جس طریقے سے پہلے ایک عرصہ ہو گیا تھا کہ کوئی بم دھماکہ سننے کی بات ہی نہیں ہوتی تھی، بھول چکے تھے سب، لیکن اب دیکھ رہی ہیں آپ کے پچھلے، آپ ایک ہفتہ کہہ لیں یا
8-10 روز سے پاکستان میں کچھ 2-4 جگہوں پہ اس طریقے سے بم دھماکے بھی ہوئے، جس طرح آج بھی جو ہے وہ کوئٹہ میں دھماکہ ہوا. تو اور ایک اور اس کے ساتھ جڑا ہوا وہ بھی پلیز سوال لے لیجیے گا، وہ یہ کہ جو بات کی جا رہی ہے کہ وہاں سے ریفیوجیز بھی یہاں پر آئیں گے، ان کی طرف سے ہم نے کہہ دیا کہ نہیں ہم نہیں لیں گے. تو اس صورتحال میں ان کی اور ہماری دوستی کس حد تک پائیدار یا اچھی ہونے کی آپ کو توقع ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ دوستی کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے مفادات اور آپ کے تحفظات کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے، سوال یہ ہے کہ کیا پاکستانی عوام تیسری دہشت گردی کی جنگ افغان طالبان کے ساتھ لڑنا چاہتی ہے؟ ہرگز نہیں. کیا آپ افغانستان کی سیاست کے اندر، کابل کی جنگ کے اندر شرکت داری چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں. کابل چاہے افغان حکومت کے پاس ہو جو اس وقت اشرف غنی اور عبداللہ کی ہے، یا آئندہ طالبان کے پاس ہو، اس کا سارا دار و مدار افغانوں کے پاس ہے. تو آپ کے لیے کوئی خاص کامیابی نہیں ہے. ہاں، آپ کے مفادات اس بات سے ضرور جڑے ہوئے ہیں کہ افغانستان کی سرحد آپ کے لیے ایک مسئلہ نہ پڑے. افغان ریفیوجیز کا آنا یہ ایک نارمل بات ہے، لیکن اس دفعہ وہ صورتحال نہیں جو 1980 میں ہے. 1980 کی دہائی میں آپ نے اپنی سرحدیں کھول دیں، آپ نے لوگوں کو اندر آنے دیا. اب آپ نے اپنی بارڈر کو فینس کیا، آپ نے اب جیسے کہتے ہیں نا اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر، آپ نے اپنے ہاؤس اینڈ آرڈر کیا. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ریفیوجی آئے گا، جو مہاجر ہوئے گا، وہ بین الاقوامی دنیا بتائے، کیونکہ یہ جو جنگ افغانستان میں ہو رہی ہے یہ بین الاقوامی ذمہ داری ہے. یہ مسئلہ صرف امریکہ کے جانے یا آنے سے نہیں ہے. تقریباً 48 ممالک نیٹو کے اس کے اندر موجود تھے. اس کے علاوہ جو ہے دنیا کی تقریباً 120 ممالک نے باضابطہ یا بلا ضابطہ باضابطہ جو ہے انہوں نے اس کے اندر شرکت داری کی. تو آپ افغانستان کی سرزمین کو اگر دوبارہ بین الاقوامی دہشت گردی کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں تو کیا پاکستان کو بین الاقوامی قومی سلامتی کے لیے، بین الاقوامی سلامتی کے لیے قیمت ادا کرنی چاہیے؟ آپ یہ قیمت کیوں ادا کریں؟ اور پھر UNHCR اس وقت جو افغان آتے ہیں پاکستان میں، ان کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تقریباً 1 لاکھ افغان جو روزانہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ مہاجر نہیں ہے، یہ اقتصادی ضروریات کی وجہ سے آ رہے ہیں اور 99% کے پاس کوئی قانونی دستاویز نہیں. آپ نے سوال یہ کرنا ہے کہ جی اب جو لوگ آ رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ان کو جنگ کا خطرہ نہیں، وہ صرف اقتصادی وجوہات کی وجہ سے آ رہے ہیں. ہاں، جو مہاجر پاکستان آتا ہے وہ اقتصادی ضرورت کی وجہ سے آتا ہے، لیکن جو مہاجر یورپ پہنچتا ہے وہ اقتصادی ضرورت کی وجہ سے نہیں پہنچتا، وہ مہاجر ہوتا ہے. اس کو UNHCR ان کی حکومتوں کو پیسے دیتی ہے. تو میرے خیال سے اس وقت آپ کو یہ باتیں بڑی واضح طور پہ UNHCR کو کہنی چاہیے، آپ کو خطوط لکھنے چاہیے، یہ بات واضح کرنی چاہیے کہ اگر افغانستان کے اندر اندرونی خانہ جنگی ہوتی ہے تو اس صورتحال میں UNHCR اس بات کی ذمہ داری اٹھائے کہ وہ صرف یہ نہ کہے کہ پاکستان کے از دا لارجسٹ پروٹیکٹڈ، مطلب ہوسٹ ٹو دا لارجسٹ پروٹیکٹڈ ریفیوجی، تو ان کے لیے پیسے دے. اگر پاکستان میں مہاجر آتا ہے تو اس کے لیے وہ آپ کو $80 دیتے ہیں سالانہ. اگر یورپ میں وہ مہاجر جاتا ہے، ٹرکی میں جاتا ہے، تو اس کو دیتے ہیں £1500 یا €1500 ماہانہ. اس ملک کو دیے جاتے ہیں کہ ان کی فلاح بہبود کے لیے. تو کیا جو افغان پاکستان میں آتا ہے وہ افغان نہیں، وہ انسان نہیں، اس کی ضروریات مختلف ہیں؟ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی ہوں گی، اور یہ آپ نے تو نہیں بنائی. آپ تو 10 سال افغانستان میں جنگ نہیں لڑتے رہے ہیں. تو جو لوگ جنگ لڑتے رہے ہیں ان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر جیسے میں نے پہلے کہا پروگرام کے شروع میں، ابھی مسئلہ اتنا سیدھا نہیں جو 99 میں تھا، کیونکہ اب مسئلہ یہ بھی ہوگا کہ یہ جو تمام حکومتی پروگرامز ہیں امریکہ کے، بین الاقوامی دنیا کے، ان پروگرامز کا آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا ان کو ختم کر دیں گے؟ اور اگر آپ یہ ختم کر دیتے ہیں تو پھر آپ افغانستان کو کیسے جو ہے پرامن بنائیں گے؟ تو یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں. اور کیا تمام افغانستان کی امن کی ذمہ داری پاکستان پہ ہے؟ تو میرے خیال سے یہ کچھ ایسے فیصلے، کچھ ایسی باتیں ہیں جو سخت ضرور ہیں، لیکن بین الاقوامی دنیا کو اس کے اوپر اپنے حصے کے مطابق ذمہ داری اٹھانی چاہیے. پاکستان بین الاقوامی سلامتی کے لیے جتنا کچھ کر سکتا تھا کر چکا ہے. ہم نے 75,000 جانیں گنوائی ہیں، $100 بلین سے زیادہ کا نقصان اٹھایا ہے، اور آج بھی پاکستانی بچے APS کی جو بھیانک دن ہے اس کو نہیں بھول پائیں. تو کچھ فیصلے دنیا کو بھی کرنے ہوں گے اس خطے کی سلامتی کے لیے اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے. سارے فیصلے پاکستان کے نہیں. Thank you so much, Dr. Maria Sultan, for your precious time. Thanks a lot. حافظ. خدا حافظ.